बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मुझे जो फॉलो करते हैं, हमारी मसाइल जो सुनते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले गैर मुक़ल्लिदीन का एक कॉल आया और ये कहना चाहते हैं वो लोग कि मैं आपसे जो है बहस करना चाहता हूँ, यानी मुनाज़रा करना चाहता हूँ। तो मैंने उन लोगों से कहा कि अभी तरावी का वक्त है, कुरान सुनाना है, पढ़ना भी है, और रमज़ान में वैसे ही थोड़ी बहुत मशगूलियात ज़्यादा होती है, तो इस बिना पर रमज़ान में हमने उनको मना कर दिया था, जिसकी बिना पर वो लोग वाहवाही मचा रहे थे। देखो जी देखो, देवबंदी हजरात जो है मुनाज़रा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को ये बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके पास भी कभी उनकी तरफ से कोई बातें चली जाएँ, तो मैं उससे पहले बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उन लोगों को मैंने टाइम दिया था कि ईद के बाद जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, 24 आवर्स उनके लिए हाजिर हूँ। वो जब चाहे मुझसे मुनाज़रा कर सकते हैं और किसी भी उन्वान पर बिला धड़क मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल उन लोगों ने जो मुझसे ये कहा था कि क़िरात खल्फ़ुल इमाम पर हम बहस करना चाहते हैं, मैंने कहा कि ठीक है, इंशाअल्लाह हम शौक़ पूरा कर देंगे। वैसे हम अहले देवबंद वाले हैं, हम किसी भी बात पर पीछे नहीं हटते हैं, हम किसी भी बात पर पीछे नहीं हटते हैं। अहले देवबंद हमेशा तलवारों के नोक में रहा है, जब भी उनको ललकारने की कोशिश की है वो आगे बढ़कर मुकाबला किया है। तो इंशाअल्लाह हम भी मुकाबला करेंगे। अगर आपका शौक़ है मुनाज़राबाजी का तो इंशाअल्लाह हम शौक़ पूरा कर देंगे, लेकिन ईद के बाद अभी नहीं। इन लोगों ने वाहविला मचाया कि देखो जी देखिए, ये लोग तो भागते हैं, ये लोग जो है हटने की कोशिश करते हैं और क़िरात खल्फ़ुल इमाम पर जो है बहस करना नहीं चाहते हैं। यानी जो मुक़्तदी हज़रात हैं उनको भी ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी जो है सूरा फ़ातिहा पढ़ना इनके लिए वाजिब है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो सीधे साधे मुसलमान हैं, जो अवामुन्नास है, उनके पास जाते हैं और अजीब अजीब अपनी बहस पर लोगों को लाते हैं और नमाज़ें ख़राब करने की, इबादत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूँ और कुछ दलाइल मैं आप हज़रात के सामने लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ईद में जो है अभी कम से कम तो 6-7 दिन बाकी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उससे पहले ही एक बात रिकॉर्ड करके मैं अवामुन्नास तक बात पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ, मुक़्तदी के लिए खामोश रहना ही यही शरीयत है। यानी इमाम के पीछे जो मुक़्तदी हज़रात होते हैं उनके लिए क़िरात करना जायज़ नहीं है। कुरान करीम की आयत मौजूद है, व इज़ा क़ुरिया अलैहिमुल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि तुम इमाम के पीछे खामोश खड़े रहो, क्योंकि इमाम क़िरात करते हैं और क़िरात को खूब अच्छी तरह से सुनो, इसलिए कि तुम पर रहमतें नाजिल होती है। और फ़स्तमिऊ का सिगा है कि खामोश जो है सुनते रहो, ये लफ्ज़ आया हुआ है, जिस बिना पर मुक़्तदियों के लिए खामोश रहना ही यही शरीयत है। अब ये लोग जो है एक हदीस लेकर आते हैं, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, और ये हदीस, इस हदीस को ये लोग आम तौर पर समझते हैं कि ये मुक़्तदी के लिए भी हैं, क्योंकि माँ को अमूमियत पर दाखिल करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये सारे के सारे किस चीज़ पर दाखिल हैं, मुक़्तदियों पर दाखिल हैं, और मुक़्तदी भी जो है सूरा फ़ातिहा पढ़ेंगे, उसके लिए वाजिब है। हम कहते हैं वाजिब बिल्कुल नहीं, हदीस में बिल्कुल मना किया गया है कि मुक़्तदी हज़रात कुछ नहीं पढ़ेंगे। मुक़्तदी हज़रात सिर्फ़ तस्बीहात पढ़ेंगे, अत्ताहियात पढ़ेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे, लेकिन क़िरात वगैरह नहीं करेंगे। वो इमाम के इत्तिबा करते हुए इमाम को सिर्फ़ सुनेंगे, कुछ ज़ुबान से नहीं निकालेंगे इमाम के पढ़ते वक्त। अब रही बात, मैं आप हज़रात के सामने जल्दी वो दलीलें लेके आना चाहता हूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरात खल्फ़ुल इमाम के सिलसिले में फ़रमाया है। अब आगे चलते हैं। आपको मालूम है कि सहाबा में 2-4 ऐसे सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर इल्म की बशारत दी है, और इल्म के सिलसिले में ये कहा कि ये सबसे बड़े आलिम हैं। कौन है वो? डायरेक्टली मैं एक हदीस सुनाता हूँ आप हज़रात के सामने। मिशकात के अंदर हदीस है, मिशकात जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 186 के अंदर है। क्या है? वमन इब्तगल हुदा फ़ी गैरिही अज़ल्लहुल्लाहु व हुवा हब्लुल्लाहि अल-मतीन व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम वमन अमिल बिही आजिरु वमन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम। ये तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है और मिशकात के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। मिशकात में है जिल्द नंबर 1 और तिरमिज़ी के अंदर भी जिल्द नंबर 1। इसका तर्जमा ये है कि जो शख्स कुरान को छोड़कर उसके गैर में हिदायत का मुतलशाली हो, यानी वो तलाश करता हो, हिदायत तलाश करता हो कुरान को छोड़कर,
تو وہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہی و ضلالت تاریکی میں بھٹکتا پھرے گا۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جو ہے مضبوط رسی ہے، یہ ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ جو شخص عمل پیرا ہو وہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہے مشکات کے اندر موجود ہیں۔ اب آگے میں آپ حضرات کے سامنے جو ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ ہے جو ان کے سلسلے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ قال النبی استقرأ القرآن من اربعۃ عبد اللہ بن مسعود وسالم بن مولا ابی حذیفہ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531، اور ترمذی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 کے اندر موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یعنی صحابہ کرام میں سے قرآن کریم ان 4 حضرات سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے، سالم مولا ابی بن ابی حذیفہ سے، ابی بن کعب سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ اب آگے اس حدیث کے سلسلے میں شرح کرتے ہیں کون؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ شرح کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ الْبِدَایَةَ بِالرَّجُلِ فِي الذَّکَرِ عَلَى غَیْرِهِ فِي أَمْرٍ يُشْتَرَكُ فِيهِ مَعَ غَیْرِهِ يَدُلُّ عَلَى تَقْدِیمِهِ فِيهِ۔ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جو خوبی چند آدمیوں میں پائی جائے اس سلسلے میں جس نام کا سب سے پہلے لیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوبی اس میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یعنی علامہ حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 اشخاص جو ہے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ اب حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہا ہے کہ یہ 4 آدمی سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے ہیں، تو گویا کہ یہ 4 آدمی ہی سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ خوبی میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی ان 4 میں۔ اب آگے چلتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اب آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود کی ہدایت اور حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اسی لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ بہتر شخص ہے اور قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان عبد اللہ قال والذی لا الہ غیرہ ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت وما من آیت الا انا اعلم فیما انزلت ولو اعلم احدا هو اعلم بکتاب اللہ منی تبلغه الا بل لرکبت الیہ۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 میں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی دوسرا الہ نہیں، یعنی دوسرا کوئی خدا نہیں، قرآن کریم میں کوئی صورت اور کوئی آیت ایسی نہیں جس کی شان نزول مجھے معلوم نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سب سے زیادہ قرآن کا علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق۔ پہلی حدیث میں نے مشکات کی پڑھی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آیت ایسی نہیں جس کی شان نزول مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس موقع پر اور کس حالت میں نازل ہوئی، اور میں اپنے سے بڑا کتاب اللہ کا عالم کسی کو نہیں پاتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے بڑا کوئی عالم ہوتا جس تک میں پہنچتا ممکن ہوتا تو میں اس کی طرف رجوع کر کے استفادہ کرتا۔ دیکھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا ہوتا تو میں اس تک پہنچتا قرآن کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ اس زمانے میں مجھ سے بڑا کوئی کتاب کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس درجہ شان رکھتے ہیں کتاب اللہ میں، ان کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آگے ایک جو ہے روایت میں آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور خود کہہ رہے ہیں کیا کہ صلی ابن مسعود۔ اب وہ دلیلیں میں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مقتدی کے یعنی امام کے پیچھے مقتدی حضرات قرأت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو کہ
جائز نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین اہل حدیث کا کہنا ہے کہ نہیں، مقتدی حضرات بھی جو ہے قرأت کریں گے، واجب ہے، اور وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ اس حدیث کو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود خود کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود علم کا پہاڑ لے کر چلتے ہیں، قرآن کا علم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، جب اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سلسلے میں گواہی دی ہے تو پھر غیر مقلدین کس کھیت کی مولی ہے؟ کیا وہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑے ہوئے ہیں علم میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود خود کہہ رہے ہیں، کیا دیکھو، صلی ابن مسعود فسمع انا سیقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفہموا اما آن لکم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ یہ تفسیر ابن جریر کے اندر یہ عبارت موجود ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103 کے اندر۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور چند آدمیوں کو انہوں نے امام کے ساتھ قرأت کرتے سنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ بوجھ اور عقل سے کام لو؟ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا۔ دیکھو یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے یہ حکم دیا جب امام قرأت کرے، امام جب قرآن پڑھے نماز میں تو پھر خاموش رہا کرو، مقتدیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی آیت کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آیت مذکورہ کی تفسیر ابن عباس سے ہے، کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ آگے میں اس کے سلسلے میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر صفحہ نمبر 3 کے اندر یہ موجود ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اے اللہ ان کو یعنی عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کریم کی تاویل اور تفسیر میں مہارت عطا کر۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو گویا تک کتنے بڑے وہ جو ہے مفسر تھے اور کتنے بڑے صحابی تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں ان کے سلسلے میں آپ ضرور سنیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ حضرات کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ قال عبداللہ یعنی ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عباس کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کے بہترین ترجمان اور مفسر اور شارح ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے بھی گواہی دی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی حضرت ابن عباس کے سلسلے میں گواہی دے رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ عن ابن عباس فی قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی فی الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ۔ یہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کی جو یہ آیت ہے، اس کی جو شان نزول ہے، یہ فرض نماز کے سلسلے میں ہے، فرضی نماز کے سلسلے میں ہے۔ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ جب امام قرأت کرے تو سارے کے سارے مقتدی خاموش رہے تاکہ اس پر جو ہے رحمت نازل ہو۔ یہ جو ہے حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑے جو ہے مفسر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ لیکن اگر غیر مقلدین اور اہل حدیث یہ کہیں کہ نعوذ باللہ میں عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ جانتا ہوں یا حضرت عبداللہ ابن عباس سے زیادہ جانتا ہوں، تو پھر اس سے بڑا بیوقوف اور اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آگے چلتے اسی آیت کریمہ کی تفسیر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کیا ہے؟ کیا وَذَكَرَ الْبَغَوِيُّ عَنِ الْمِقْدَادِ إِنَّهُ سَمِعَ نَاسًا يَقْرَؤُونَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ أَمَا آنَ لَكُمْ أَن تَفَقَّهُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ عبارت موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 507۔ کیا کہتے ہیں؟ امام بغوی نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے سنا
کیا پڑھتے ہوئے سنا؟ آپ نے ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو؟ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پائے درجے کا صحابی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں مقتدیوں کے لیے خاموش رہو، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مقتدی حضرات وہ پڑھ رہے تھے۔ اب کیوں پڑھ رہے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ لوگ پڑھ رہے تھے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا۔ اب اس کے سلسلے میں تابعین عظام سے جو ہے تفسیر مذکور ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کان سفیان الثوری یقول اذا جاء کان التفسیر عن مجاہد فحسبک بہ۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ عبارت موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 میں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب حضرت مجاہد کی تفسیر تمہارے پاس پہنچ جائے تو پھر کسی اور کی تفسیر کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت سفیان ثوری، اور حضرت سفیان ثوری کے بارے میں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کس پائے کا محدث ہے اور کس پائے کو وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ وہ حضرت مجاہد جو سب سے بڑے مفسر تھے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب مجاہد کی تفسیر لوگوں کے پاس پہنچے تو پھر اور کسی کی جو ہے ضرورت نہیں ہے تفسیر کی، بس وہی کافی ہے۔ حضرت مجاہد کیا فرما رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ حضرت مجاہد کہہ رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فِي الصَّلَاةِ۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اس کی جو شان نزول ہے یہ نماز کے اندر ہے، یعنی نماز کے اندر ہے، مقتدیوں کے لیے ہے کہ مقتدی خاموش رہے اور امام کے ساتھ قرأت نہ کرے اور نہ ہی امام کے باہر قرأت کرے، یعنی امام قرأت کرنے کے بعد بھی نہ کرے اور امام کی قرأت کے ساتھ بھی نہ کرے۔ تو یہ جو ہے تمام صحابہ کرام اور مفسرین محدثین یہ تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جو ہے تابعین میں سے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہم اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ ان سعید بن المسیب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ۔ فرمایا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، فرمایا کہ یہ نماز کے اندر میں ہے، یعنی یہ مقتدیوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ قرأت نہ کرے اور فاتحہ وغیرہ پڑھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو امام کے ساتھ ہے، بس کافی ہے۔ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اب یہ بھی تفسیر جریر کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 کے اندر۔ اتنی بات آگے پھر اور بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے، ان سعید بن جبیر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ مکتوبتی ای المفروضتی، یعنی فرض نماز کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ تفسیر جریر کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103، اور یہی جو ہے عبارت موجود ہے کہ بھائی فرض نماز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آگے انشاءاللہ کبھی آپ حضرات مجھ سے بات چیت کریں، انشاءاللہ وہ دلائل آئیں گے جو آگے چل کر یہ بات بھی سمجھ میں